नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानिब से आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे मसलों पे यानी कि बहुत सारी बीमारियों की हदायत के बारे में यानी कि आपको हदायत देना चाहते हैं। अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत से मसले मसाइलों से आप बच भी सकेंगे और अपनी रहनुमाई भी कर सकेंगे, फ़ायदा भी उठा सकेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप अमल करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे तो जल्दी करें, हमारे BH दवाखाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो आएँ हम मुद्दा की जानब चलें जो मेन चीज़ है। तो आज हम आपका एक वक्त कीमती लेंगे, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के नौजवान नस्लों के लिए, और कई तो मेरे भाई उम्र दराज भी हो गए हैं तो फिर भी ये मामले पैदा हो जाते हैं। ये सब के लिए यकसा है, ठीक है। अपनी ये अनमोल मोती हैं जो ज़िंदगी है इंसान की, रब की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत करना सब की ज़िम्मेदारी है और करनी भी चाहिए। तंदुरुस्ती और सेहत की ज़िंदगी जो है बहुत बड़ी नेमत है। अगर ज़िंदगी है तो तंदुरुस्ती नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी है, कोई बदमज़ा ज़िंदगी है ये। तो मेरे भाइयों, आज हम आपके लिए ये एक खाकसार इंसान, नाचीज़ फ़कीर, आपके लिए BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानिब से हदायत का पैगाम लेके हाज़िर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। तो आएँ हम बात की तरफ चलते हैं। जानी कि कसरत से इंसान को बचना चाहिए, कसरत जमा से बचना चाहिए और तिब्बी क़वायद के मुताबिक अमल करना नहायत ही बेहतर है आपके लिए। तो मियाना रवि सबसे उम्दा सलामती का ज़रिया है। सराफ़ी मजाज वाले भी बलगमी मजाज वाले से ताकत ज़्यादा होती है। और मेरे भाई, बस इन मजाज वालों को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखें कि जो ताकत पैदा करने वाली हों, और दूध में शहद डाल कर पीना नहायत बेहतर है। और सर्दी के मौसम में मजूने ज़रऊनी का इस्तेमाल सबसे अच्छा है, यानी कि मजूने सर्दी में मजूने ज़रऊनी सबसे अच्छा है। तो और 5 किस्म की औरतों से बिल्कुल अपने आप को बचाना चाहिए, वरना इनसे सख्त बीमारियों के हो जाने का यानी कि खौफ होता है, जो आगे जाकर हम बयान करेंगे। तो एक बार फिर हम कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आए और आप फ़ायदा उठा सकें। तो अव्वल में कम सुन यानी छोटी उम्र की, दोम ज़्यादा उम्र वाली यानी कि जिसकी 50 से ज़्यादा उम्र हो, सोम हैज़ वाली यानी कि जो माहवारी खून में मुब्तला हो, 6 बेवा यानी जिसका खामद ना हो और देर से रुकी हुई हो, 5 यानी 5 बीमार बदसूरत। बस इन 5 किस्म की औरतों से ज़रूर अपने आप को बचाएं। तो किसी सख्त मर्ज़ में, ताकि आप किसी सख्त मर्ज़ में मुब्तला ना हो सके, और ज़्यादा क़ुव्वत भी इनसे खारिज हो जाती है। हदायत यह है कि मकारबत के लिए बेहतर वक़्त वो है कि जिसमें तवाम मैदा से
گزر گیا ہو، یعنی کہ آپ نے جو کھانا کھایا ہے، جو بھی کھانا وغیرہ جو بھی کھایا پیا ہے وہ ہضم ہو جائے، تو پھر آپ صحبت کے پاس جائیں، صحبت کریں، لیکن اس سے پہلے مت جائیں، یہ نہیں کھانا کھایا تو فوری صحبت، ٹھیک ہے، اس سے بچیں۔ تو البتہ استادوں نے کہا ہے کہ یہ 6 گھنٹے سے قبل وقت میں ہرگز ہضم نہیں ہوتا، یعنی 12 گھنٹے سے قبل زیادہ سخت، یعنی کہ 12 گھنٹے سے کبھی زیادہ نہیں رکتا، یعنی کہ آپ کو کم از کم بھی کھانا کھانے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے صحبت کے لیے جانا ہے۔ اس لیے ان دونوں وقتوں کے وسط بہتر ہیں، یعنی کہ کھانا کھائے کو یعنی کہ جب 2-2.5 گھنٹے گزر جائیں تو پھر آپ جائیں۔ تو پھر کیا کریں؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مقاربت نہیں کرنی چاہیے۔ استادوں کا قول ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ 2 دفعہ میں اس قدر وقفہ دینا چاہیے کہ جس سے بدن کو معلوم دے اور ہلکا معلوم ہو۔ بدن جب آپ کا ہلکا ہو جائے، بھاری پن نہ ہو جسم پہ، یعنی کہ جسم ہلکا ہو جائے، تو پھر آپ نے دوسری مرتبہ صحبت میں جانا ہے، اور طبیعت بھی اچھی ہو، خواہش عود ہو۔ اس عمل سے افزائش نسل ہو جاتی ہے، اور جو جلد 3-4 دفعہ عمل کرتے ہیں اور قاعدے کو خیال میں نہیں رکھتے، نہ ہی قاعدے کا خیال رکھتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں، وہ بہت جلد کمزور، سست اور طبیعت، خواہش اور قوت بالکل زائل کر کے کسی کام کے نہیں رہتے۔ مقاربت کے بعد فوراً سرد پانی نہ پینا چاہیے، یعنی پانی نہیں پینا چاہیے۔ البتہ اگر نیم گرم دودھ جس میں صرف شہد ڈالا ہو پی لینا کچھ حرج نہیں، یا اور کوئی مقوی چیز کھا لینی چاہیے، بلکہ تو غسل کرنے کے بعد آپ کو کھانا پینا چاہیے اور فوری غسل بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ آپ کو غسل کرنا چاہیے بعد صحبت۔ تو پھر ہدایت جو دینا چاہتے تھے ہم، یہ تو آپ نے سن لی، آگے بھی سنیں اور سمجھیں۔ ہدایت حاملہ عورت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بس یہ یاد رکھو کہ زیادہ مقاربت سے بہت ضعیفی پیدا ہو کر ذیل کی مرضیں پیدا کرتی ہیں، جن کا علاج پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی مرضیں ہیں؟ نمبر 1، اب آئی ہے بات کام کی۔ پچھلی باتیں بھی سب کام کی ہیں اگر آپ عمل کریں تو، کیونکہ سمجھایا جا رہا ہے آپ کو۔ یعنی کہ جو لوگ صحبت بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک تو ضعیف ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے، چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، پھر ایسی مرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ وہ حضرات بھی کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ دوائی اس حکیم سے لی، کو 2 ہفتے اگلے سے لی، 3 ہفتے اگلے سے لی، بدنامی کرتے گئے، جی حکیم فلاں ٹھیک نہیں ہے، اس نے پیسے لے لیے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، اس سے پیسے لے لیے، ٹھیک ہے۔ غلطی حالانکہ اپنی ہوتی ہے، یہ تو زمانے کا ویسی دستور ہے، قصور اپنا ڈالنا دوسروں پہ۔ تو میرے بھائی، خود کی ہوئی غلطیوں کو دوسروں پہ مت ڈالا کریں۔ تو یہ تو تمہاری خود کی ہوئی ہے، جو بزرگان دین یا حکماء طبیب بتاتے ہیں پھر آپ اس پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ ویسے بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ گناہ سے بچیں، نماز 5 وقت قائم کریں، تو آپ کا بہت زیادہ
ٹائم ضائع ہو گیا، کیونکہ آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں اتنا، تو ہم نقصانات کی طرف لے چلیں، پرہیز کی طرف لے چلیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ آپ نقصان بتاتے ہیں کہ حاملہ عورت، حیض والی عورت، بیمار عورت، بدصورت عورت سے صحبت کرنے سے کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، بدن کے عضلات کا کمزور اور ڈھیلا اور سست ہو جانا، بدن کا رنگ سفید زردی مائل بسبب کمی خون کے ہو جانا، 2 نمبر۔ 3 نمبر، چلنے میں دم چڑھنا، یعنی کہ سانس چڑھنا، پھولنا اور تھوڑا سا کام کرنے سے تھک جانا، دل کا نہ چاہنا۔ نمبر 4، بدن کا بالکل سست اور بھاری ہو جانا۔ نمبر 5، ہر وقت بیٹھے رہنے کو دل چاہنا۔ نمبر 6، اعلی صبح بستر سے اٹھتے وقت جسم کا بھاری ہونا، یعنی کہ صبح کو جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں تو جسم بھاری ہو جاتا ہے، بھاری ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 7، منہ کا مزہ پھیکا، بکبکا صابن کی طرح اور بہت خشک بدبودار ہونا۔ نمبر 8، رات کو منہ سے پانی نکلنا اور کسی چیز کو اچھی طرح سے نہ چاہنا۔ نمبر 9، چارپائی سے الگ ہونے کو دل نہ چاہنا، ہر وقت دل کا گرا رہنا۔ نمبر 10، ضعف معدہ، یعنی کہ پخانے کا کبھی نرم، کبھی سخت، کبھی دست، کبھی قبض، ٹھیک ہے، کبھی قبض سے آنا۔ ناقوام مدت ہو نہ وقت مقررہ پر اچھی طرح سے آئے، ہر وقت پخانے کی حاجت طبع کا صاف نہ رہنا، یعنی کہ پیٹ کو اچھی طرح سے صاف ہی نہ ہونا، لیکن حاجت ہوتی رہنی بار بار، لیکن آنا نہ کھل کر، تو اس طرح۔ اور 11 میں کیا ہے، 11 نمبر پہ ہے غذا کی خواہش ہر وقت بنی رہنی اور بھوک معلوم ہو، مگر جب غذا کو کھانے لگے تو کھائی نہ جائے، دل ہی نہ کرے۔ 12، طبیعت گھبرائے اور بے قراری اور خفیف سا سر میں درد اور ہر وقت رہنا، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا سر میں درد کا رہنا، بے قراری سی رہنی، دل کا گھبرانا، طبیعت بد مزاجی سی۔ نمبر 13، غذا کھانے کے بعد عموماً بجائے دل خوش ہونے کے طبیعت کا غمگین ہونا اور پیٹ میں سکل ہونا۔ 14، نفق ہو جانا، بدبودار، بدمزہ، ڈکار آنا اور ہوا بھی اندر سے بدبودار آنا منہ سے۔ نمبر 15، غذا کھانے کے بعد فوری پخانے کی حاجت ہونا۔ 16، غذا اچھی طرح سے ہضم نہ ہونا۔ 17، پخانہ دن میں کئی دفعہ آنا، پیشاب بھی بار بار آنا۔ 18، قوت کا بالکل کمزور ہو جانا اور خواہش کا بالکل مٹ جانا، یہ بھی ادنیٰ نشانی ہیں۔ 19، تار اور مکوی چیزوں کا بالکل ناموافق ہونا، یعنی کہ ہضم نہ ہونا۔ 20، ہر وقت تمام اجزاء میں ایسا تھکان اور درد ہونا گویا جیسے کہ تپ ہے، یعنی کہ جیسے جسم میں بخار ہے، ٹوٹتا بھاجتا رہنا۔ اور 21، جریان کا پیدا ہونا۔ 22، پیشاب بار بار آنا۔ 23، دل کا ہر وقت دھڑکنا۔ 24، آنکھوں کا گڑھوں کے اندر چلے جانا، آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ جانا، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ 25، کمر میں درد کا پیدا ہونا، آواز کا مدم ہو جانا، گوشہ نشینی، بزدلی، آنکھوں میں درد وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، تجربہ سے یہ ثابت ہو گیا
کہ جس سبب سے جوف میں فرق آئے اس کو فوراً ترک کر کے باقاعدہ علاج شروع کریں اور سمجھ سوچ کر نسخے جات تجویز کیے جاتے ہیں اپنی مرض کے مطابق سمجھ سوچ کر آپ نسخہ بنائیں۔ خاکسار فقیر نے تو اس کو مد نظر رکھ کر مجرب آزمودہ اور کامیاب نسخے تجویز کیے ہیں۔ آگے یہ استادوں کے بزرگوں کے دیے ہوئے نسخے جات ہیں، آگے آپ کا ذہن، آپ کی عقل، آپ کا شعور ہے کہ جو آپ کو سمجھ آئے جس مرض کا نسخہ چاہیں بنا کر استعمال کریں اور انشاءاللہ بفضل خدا آرام ہوگا۔ ایک بات اور نوٹ کریں کہ دعائیں پورا وزن لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل، واٹس ایپ نمبر آن ہے، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نسخے کو پورے وزن سے بنائیں، ترتیب سے بنائیں اور کھائیں اور بفضل خدا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، دعا ہے۔ تو دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل BH دعا خانہ یوٹیوب چینل۔